ज़कात उल फित्र, ये जो और दो किस्में खैरात करने की आई हैं इस्लाम में बुनियादी तौर पर, इसमें आप जब चाहे नहीं कर सकते, जितना चाहे नहीं कर सकते और जिसको चाहे नहीं दे सकते, बल्कि इनके लिए आपको वक्त भी बताया गया, कितना देना है वो तेदाद भी बताई गई, क्या देना है वो भी बताया गया। ज़कात और ज़कातुल फित्र आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 36 में कहा, यह मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, यह उनकी शान को ज़ेबा नहीं देता जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कि जब उनके सामने अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म बताया जाए तो उस हुक्म के बावजूद वो अपनी मनमानी करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाहा तअमलून बसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह जिस उन्वान पर मैं आप तमाम से गुफ्तगू करने वाला हूं वो है ज़कात का मुख्तसर तारुफ। माशाअल्लाह, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक सही अल बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 8 में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को 5 सुतून पर बताया। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम 5 सुतून पर कायम है। शहादा यानी गवाही देना कोई अल्लाह के सिवा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा, 5 वक्त नमाज का कायम करना। तीसरा, रमज़ान के रोज़े रखना। चौथा, ज़कात। और 5वां है हज। तो इंशाअल्लाह इन 5 में से मैं आज ज़कात के बारे में आप लोगों के सामने एक मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूं। ज़कात एक बहुत बड़ा उन्वान है। यह मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इस मुख्तसर वक्त में हर किस्म की हर मसले की गुफ्तगू कर दूं। मेरा मंशा इस उन्वान के तहत मेरे तमाम भाइयों और बहनों के लिए ज़कात को बुनियादी तौर पर समझने में आसानी पैदा करना है। अगर हम गौर करेंगे तो ज़कात का जैसे ही हमारे सामने जिक्र आता है, हमारे जहनों में बात आ जाती है कि हमको माल में से कुछ माल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की तरफ से फर्ज बनाए जाने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर खैरात करना पड़ेगा। यानी ज़कात का नाम सुनते ही हमारे जहन में खैरात जुड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरात पर दुनिया के हर मजहब में कुछ ना कुछ तज़किरा आया है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, उसका सबक नंबर 17 और उसकी सतर नंबर 20 श्लोका नंबर 20, तो उसमें भगवत गीता के मानने वालों को कहा गया है कि सही मुस्तहक शख्स को मुस्तहक वक्त पर मुस्तहक चीज देना यह एक बहुत अच्छी अलामत है और बड़ी नेकी है। इसी तरह अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो ड्यूट्रोनॉमी में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 17 में इन तमाम मुकामात पर यहूदियों को खैरात का हुक्म और खैरात पर उभारा गया है। इसी तरह अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1 and 2, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 35 में ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को भी खैरात पर काफी उभारा गया है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें खैरात की बहुत बड़ी अहमियत है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक के मुताबिक
جو صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1410 میں ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو آدھا کھجور بھی کسی کو خیرات کرنا پڑے تو کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک ان 14 آیتوں میں بڑے ہی تفصیل کے ساتھ خوب خیرات کرنے کے اوپر ابھارا ہے۔ 14 آیتیں ایک ساتھ لگاتار صرف خیرات کے بارے میں آئی ہیں۔ ماشاءاللہ اگر آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں خیرات کی مثال دی، خیرات کرنے والے کے لیے اجر کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کے لیے 1 روپیہ ایک چیز خرچ کی تو اس کے وہ اس ایک چیز کی مثال اللہ نے دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک چیز اللہ کے نزدیک ایک بیج کے مانند ہے، جس بیج سے 7 بالیاں نکل کر آئیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہیں، یعنی 700% بڑھا کر دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایک چیز خرچ کی تو ایک کے بدلے 700% بڑھا دیے جائیں گے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1894 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ عام دنوں میں جو تم عمل کرتے ہو نیکی کا، وہی نیکی کا اجر رمضان المبارک میں 10 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عام دنوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے حساب سے جو عمل کیے، اگر اللہ رب العالمین اس کو 700% بڑھا دیتے ہیں تو وہی عمل آپ نے اگر رمضان میں کیا تو 700% into 10 یعنی 7000% آپ کو بڑھا کے دیا جانے کا اللہ سے قوی امکان ہے، اور اللہ پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی حدیں نہیں ہے ہم کو عطا کرنے کے لیے۔ خیرات اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ جو خیرات کا نظام اسلام میں ہے، سسٹم اسلام میں ہے، یہ بنیادی طور پر 3 قسم سے بنایا گیا ہے۔ زکوٰۃ اس میں کی ایک قسم ہے۔ جو لفظ صدقہ آیا ہے، صدقہ سے مراد ہے پورے سال، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، سارے دن میں 24 گھنٹوں میں سے کبھی بھی آپ جو اللہ کے دوسرے بندوں کو مدد کریں گے اسے خیرات کہتے ہیں، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ خیرات دراصل اردو زبان میں ہم بھیک دینے کو، کسی مجبور کی مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں خیرات یا صدقہ کا معنی ہے کوئی اچھائی کا کام کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 77 کے آخر میں فرمایا، احسن کما احسن اللہ الیک، احسن حسن سلوک کرو، اچھا کام کرو، اچھائی کرو جس طرح اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کی ہے۔ ولا اور ہرگز نہ کرنا، کیا نہ کرنا؟ زمین پر فساد نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتے۔ صدقہ جو خیرات کا ایک لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے جسے ہم خیرات کہتے ہیں، سارے سال میں، سارے دن میں، سارے مہینوں میں آپ جب چاہیں، جتنا چاہیں، آپ جس کو چاہیں خرچہ کر سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر، یہ جو اور 2 قسمیں خیرات کرنے کی آئی ہیں اسلام میں بنیادی طور پر، اس میں آپ جب چاہے نہیں کر سکتے، جتنا چاہے نہیں کر سکتے، اور جس کو چاہے نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے لیے آپ کو وقت بھی بتایا گیا، کتنا دینا ہے وہ تعداد بھی بتائی گئی، کیا دینا ہے وہ بھی بتایا گیا۔ یہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 36 میں کہا، یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ان کی شان کو زیبا نہیں دیتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ جب ان کے سامنے اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بتایا جائے
تو उस हुक्म के बावजूद वो अपनी मनमानी करें। अल्लाह ने इसे सख्ती से मना किया है और कहा है कि मुसलमान को बिल्कुल ज़ेबा नहीं देता। ये तो मुनाफिकों की हरकत है, ये तो उनकी हरकत है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माबूद और अपना आखिरी रसूल और अपना हाकिम नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत के मामलों में। लिहाजा ज़कात और ज़कातुल फित्र के बारे में मैं कुछ रोशनी डालूंगा। इससे पहले कि ज़कात के बारे में गुफ्तगू करूं, आइए मैं मुख्तसर में ज़कातुल फित्र के बारे में बताता हूं, जिसे उर्दू ज़बान जानने वाले लोग अक्सर बर्रे सग़ीर हिंद में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में इसे फितरा, रमज़ान का फितरा कहकर जानते हैं। इसी को ज़कातुल फित्र कहा गया है। ज़कातुल फित्र के बारे में काफ़ी तफसील में अहादीस आई हैं और खुद ज़कात के बारे में, ज़कात और ज़कातुल फित्र दोनों के बारे में अगर आप सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1395 से लेके 1513 तक, ये तमाम अहादीस ज़कात और ज़कातुल फित्र के बारे में आई हैं। इसी तरीके से अगर आप सही मुस्लिम पढ़ेंगे तो सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2294 से लेके 2236 से लेकर 2494 तक आपको तमाम अहादीस ज़कात के बारे में मिलेंगे। इन तमाम जगहों पर बड़े तफसील से ज़कात के बारे में और ज़कातुल फित्र के बारे में तफसीलात आई हैं अहादीस और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन और तबे ताबईन और ताबईन की जिंदगियों से माशाअल्लाह। लिहाजा ज़कातुल फित्र क्या है या फितरा क्या है जो हम लोग रमज़ान में निकालते हैं, तो देखिए इसमें बड़ी खास बात, ज़कातुल फित्र के लिए रमज़ान का ही महीना होना ज़रूरी है। ज़कातुल फित्र के लिए एक और बड़ी ज़रूरी बात क्या है, देखिए आप, ज़कातुल फित्र आप रमज़ान के आखिरी रोज़े की जब इफ्तारी कर लेते हैं, वहां से लेकर दूसरे दिन सुबह जाकर जब आप नमाज पढ़ते हैं ईद उल फित्र की, इसके बीच में ही ज़कातुल फित्र निकालना है। ज़कातुल फित्र आप पहले रमज़ान को नहीं निकाल सकते, ज़कातुल फित्र आप जब आपका जी चाहे नहीं निकाल सकते। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र पर क्या है कि आप जैसा ही आखिरी रोज़े की इफ्तार करेंगे, इफ्तार खत्म हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ लिए, वहां से लेकर ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने तक ये जो वक्त है, सिर्फ इसी में ज़कातुल फित्र अदा किया जाएगा। ज़कातुल फित्र किस चीज पर दिया जाएगा, ज़कातुल फित्र कितना दिया जाएगा, ज़कातुल फित्र किसको दिया जाएगा? तो सबसे पहली चीज ज़कातुल फित्र के बारे में जो हदीस आई है वो सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1503 में आया है कि आप ज़कातुल फित्र उस ग़िज़ा पर देंगे जो आपके घर में आप रोजाना अपने लिए खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चावल है, गेहूं है, या ऐसी जो चीजें होती हैं जो आप रोज अपनी खुद की भूख के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें से ज़कातुल फित्र देंगे। ज़कातुल फित्र का मेयार क्या हो, जो आप अपने लिए खाते हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना ही या उससे ऊंचाई पे उसका मेयार होना चाहिए। इसी तरीके से ज़कातुल फित्र में सिवाय इस अनाज के आप पैसे नहीं दे सकते। बाज लोग सवाल करते हैं, नहीं हम उनको देना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनके पास अनाज मौजूद है। बड़ा आसान मसला हो गया, अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास अनाज मौजूद है तो वो ज़कातुल फित्र लेने वाले मुस्तहिकीन में बने ही नहीं। ज़कातुल फित्र उनको देना है जिसके पास अनाज नहीं है और उनको अनाज की जरूरत है। जिसका है उनको ज़कातुल फित्र की जरूरत नहीं है, जिसके पास है उनके ऊपर ज़कातुल फित्र वाजिब नहीं हुआ आपका देना, उनको आप देंगे नहीं, वो मुस्तहिक ही नहीं है। तो ज़कातुल फित्र किसको देंगे, जिसके पास अनाज तक ना हो। कैसे देंगे, ढूंढ कर देंगे। आपके पास जो पुराने काम करने वाले आ गए जिससे आपको मोहब्बत है, तो ये टालम टोली वाला मामला नहीं। अल्लाह ताला को ऐसे अमाल पसंद नहीं आते जिसमें हम अल्लाह के सामने नेकी करने के लिए कोताही और कायली बरतें। ढूंढिए, ढूंढकर मुस्तहिकीन को पहुंचाइए इंशाअल्लाह। फिर ज़कातुल फित्र का निजाम कैसे होगा, तो उसी हदीस में सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1503 में प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्द के लिए घर के एक साआ, साआ स्वाद अलीफ एन, साआ क्या है, साआ एक बर्तन हुआ करता था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीने तैयबा में राइज था। यह बर्तन की बड़ी अहमियत है। साआ एक बड़ा बर्तन है जैसे एक जग के मानिंद है, और दूसरा है मुद। मुद होता है एक छोटे से नाप के मानिंद, जिससे आप एक नाप, दो नाप बोलकर, इस तरह हमारे जो राशन की दुकानें होते हैं वहां कुछ ना कुछ लोग नापते हैं, या इस तरह नापो तोल होता है। मुद और सा
اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس برتن کی اہمیت کیا ہے. ابو داؤد، سنن ابو داؤد میں حدیث آتی ہے جس میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3340 نمبر کی حدیث میں کہ مکے کا جو وزن ہے اس وزن میں برکت اور سٹینڈرڈ ہے. وہ وزن معیاری وزن ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے گواہی دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مکے کا وزن سب سے معیاری وزن ہے، اور مدینے کے برتن جس سے ناپا اور تولا جاتا ہے مد اور ساعہ، معیار میں یہ سب سے بہترین اور سب سے معیاری برتن ہے. یعنی اگر آپ کو وزن کرنا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والوں کا وزن معیاری وزن ہے. ناپنے تولنے کے لیے اگر برتن لینا ہوگا تو مد اور ساعہ لینا ہوگا، اور اسی میں برکت تھی. یہاں تک کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تمام لوگ انہی برتنوں کو مد اور ساعہ کو استعمال کرتے تھے. یہاں تک کہ ساری زکوٰۃ کے اوپر جو کیلکولیشنز آئے ہیں، جو حساب آیا ہے کتنا دینا، کیسا دینا، یہ تمام کے تمام اس مد اور ساعہ سے ہی آئے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بتا دوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ پیدائش ایسی ہے کہ وہ صحابہ کے سگے پوتروں میں سے ہے. ان کے دادا ایک صحابی تھے. کس کے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے. کئی لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال بھی مدینہ طیبہ میں ہی ہوا. یعنی ساری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں رہے، اور آپ چونکہ پوتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ کی اولادوں سے اور صحابہ سے ملنے کا بھی اتفاق ہو گیا ماشاءاللہ. اگر کوئی بہت بڑے ضعیف صحابی تھے واللہ عالم، لیکن آپ سگے پوتوں میں سے ہوتے ہیں صحابہ کی، یعنی کہ بالکل وہ جنریشن صحابہ، ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6713 میں آیا ہے، جس میں خود امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں جو بھی ناپ تول کرنا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مد اور ساعہ سے کرتے تھے. آپ یہاں تک دیکھیں گے کہ جب آپ بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری کئی احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پانی استعمال کرتے تھے نہانے اور وضو کے لیے، اس کے بارے میں بھی مد اور ساعہ کا ذکر آیا ہے کہ اتنے مد استعمال کرتے تھے، اتنے ساعہ استعمال کرتے تھے. اچھا، اس میں ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دو. ساعہ جو بڑا برتن ہے وہ 4 مد کے برابر ہے. یعنی اگر 4 مد کی کوئی چیز ساعہ میں ڈال دی جائے تو ساعہ بھر جائے گا. ساعہ اور مد کا آج کے دور کا کیلکولیشن بھی بتا دیتا ہوں. علماء نے جب اس کو، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو برتن استعمال ہوتا تھا، جو صحابہ کے پاس، تابعین، تبع تابعین کے پاس تھا، اور جو ان کے پاس سے ہوتے ہوئے جو آج بھی ان کی نسلوں میں جو لوگ ان تک موجود ہیں، وہاں پہ آج بھی عرب میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں یہ برتن. تو وہ جو برتن کا کیلکولیشن ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سا استعمال کیا وہ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا برتن جس میں 2600 ملی لیٹر پانی آ سکتا ہے، یعنی 2 لیٹر اور پھر 600 ملی لیٹر، 2.6 لیٹر اگر پانی یا کوئی چیز آ جا سکتی ہے تو اتنا برتن تھا جس کو سا بولتے تھے. اور مد کتنا تھا؟ آج کے 650 ملی لیٹر کے برابر تھا. 500 ملی لیٹر آدھے لیٹر کو کہتے ہیں، آدھے لیٹر کو 500 ملی لیٹر بولتے ہیں. اس میں اور 150 ملی لیٹر ڈال دیجئے، 650 ملی لیٹر کا ایک مد ہوا کرتا تھا. یہ میجرمنٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساعہ پر 1 مد استعمال کرتے تھے پانی نہانے کے لیے. یعنی 650 ملی لیٹر پلس 650 ملی لیٹر، 2600 ملی لیٹر پلس 650 ملی لیٹر، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پانی نہا لیا کرتے تھے. تو یہ تمام کیلکولیشنز آئی ہیں. تو اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو قول میں آپ کو صحیح بخاری سے بتا رہا تھا جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6713 میں جو آیا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6713 میں جو قول آیا ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ہارون رشید جو ایک عباسی خلیفہ تھے اور ان کے علم کے بڑے چرچے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گدی پر نہ بیٹھتے تو ہمارے بہت اکابر علماء میں وہ مانے جاتے تھے، علم سے بڑے محبت کرنے والے اور بڑے انصاف سے قرآن و سنت کی بنیاد پر فیصلے کرنے والے. امام خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں جو وہاں کے مفتی اعظم تھے وہ ابو یوسف تھے. اور یہ کون ہے؟
یہ ماشاءاللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قریبی شاگرد ہیں. اب دیکھیے یہ جو واقعہ آتا ہے غور سے. ہم سب جانتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں رہتے تھے, وہی علاقہ جہاں پہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے کچھ سال پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا اور وہاں پہ بڑے فتنے آ چکے تھے. تو وہ جگہ سے آپ کا تعلق تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اور پھر جو خلیفہ وقت ہارون رشید تھے اور ان کے ساتھ ساتھ امام ابو یوسف, یہ دونوں حج کے ارادے سے حج کو آئے ہوئے تھے. جب وہ لوگ حج کو آئے تو وہاں سے ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ امام مالک سے مدینے میں ملاقات کر لیں گے جب مسجد نبوی کو جائیں گے. مسجد نبوی گئے اور اس ارادے کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کی ملاقات ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے دریافت کیا, کیا جو سا اور مد ہم ہمارے ساتھ لائے ہیں کوفہ میں جو ہم استعمال کرتے ہیں, یعنی کوفہ کہاں پر آئے گا؟ آج کے ایران اور عراق کا جو ایریا ہے, وہ زمانے میں بھی فتنوں کا ایریا تھا, بعد میں بھی فتنوں کا رہا, اور آج بھی اور قیامت تک یہیں پر سب فتنے ہوں گے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس علاقے میں دیکھیے اب فتنہ ہو چکا تھا کس چیز کا؟ مد اور سا کی میجرمنٹ کو لے کر. ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا ہمارا مد اور سا برابر ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, آپ لوگوں کا مد اور سا ویسا نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ استعمال کرتے تھے. جب انہوں نے اس کی دلیل مانگی ہارون رشید نے اور امام یوسف نے, تو فوراً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں رہنے والے تمام لوگوں سے کہا اپنے اپنے گھروں سے مد اور سا لا لو. کئی لوگ جمع ہو گئے مد اور سا لے کر. جب اس کو رکھ کر ناپا گیا تو کوفہ والے جو مد اور سا استعمال کر رہے تھے وہ بالکل الگ تھا. تو فوراً امام یوسف نے کہا کہ اگر آج میرے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی باحیات ہوتے تو یقیناً اگر وہ یہ چیز دیکھ لیتے تو فوراً وہ اپنے فتوے سے رجوع کرتے اور حکم دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مد اور سا استعمال کر لو. بہرحال یہ میں مد اور سا کی اہمیت پر یہ پورا واقعہ سنا دیا. بتانا اصل یہ چاہ رہا تھا کہ یہی مد اور سا پر آپ کی زکات نکالنے کے کئی چیزیں جمی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے اب آپ, جیسے میں نے بتایا کہ زکات الفطر کا جب مسئلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 میں فرمایا کہ جو تم کھاتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں, اس میں سے ہر شخص کے حساب سے 1 سا زکات الفطر میں نکالا جائے گا. پھر یاد دلا دوں, زکات الفطر رمضان کے مہینے میں, جب رمضان کا آخری روزہ آئے گا, جب آپ آخری مرتبہ افطار کریں گے, اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے, مغرب کی نماز کے ساتھ ہی شروع ہوگا وقت آپ کا زکات الفطر نکالنے کا, اور کب تک رہے گا؟ عید کی نماز دوسرے دن صبح پڑھنے تک رہے گا. اس دوران آپ زکات الفطر نکالیں گے. کتنا نکالیں گے؟ تو حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 کے حساب سے 1 سا آپ نکالیں گے اناج. 1 سا اناج کا جب کیلکولیشن کیا گیا تو پتا چلا 2600 ملی لیٹر لکوڈ میں ہوتا ہے, پانی دودھ وغیرہ جو ہوتا ہے 1 سا میں, اگر اس کو وزن میں تولا جائے کلو گرام یا گرام میں تو لگ بھگ 3 کلو وزن بنتا ہے. وہ علماء دین احتیاط کے طور پر کہتے ہیں کہ فطرے میں بہتر ہے کہ 3 کلو سے تھوڑا زیادہ نکال لینا. بعض علماء اس کو 2.5 کلو کہتے ہیں, اس کے کیلکولیشن کو, بعض 3, لیکن جو سب سے بہترین کیلکولیشن ہے وہ یہی ہے کہ بھائی 2.5 یا 3 کا جب اختلاف تھوڑا سا بنتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ نہ 2.5 رکھو نہ 3 رکھو, بلکہ 3 سے بھی زیادہ کر لو, 3.5 کلو نکال دیا کرو. حکم حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 میں آپ زکات الفطر کس کے لیے نکالیں گے؟ آپ کے گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں ہر فرد کے حساب سے 3 کلو یا 3.5 کلو آپ اناج زکات الفطر میں دیں گے. کون دے گا؟ اس گھر کا جو صاحب اختیار ہے. اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں مرد آدمی کو مسلمان گھر کے تمام معیشت کی چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے. اگر کوئی گھر کی مسلمان عورت ڈاکٹر ہے, ٹیچر ہے, یا کوئی ایسا کام کرتی ہے جس میں اس کو تنخواہ وغیرہ ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زکات الفطر وہ ادا کرے گی, بلکہ زکات الفطر ادا اس کی طرف سے, اگر وہ نابالغ لڑکی ہے تو اس کا باپ کرے گا, بالغ لڑکی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے اور اپنے باپ کی سرپرستی میں ہے, بھائی کی سرپرستی میں ہے, تو جو بھی مرد کی سرپرستی میں وہ مرد اس کی طرف سے کرے گا. شادی ہو گئی تو شوہر اس کی طرف سے کرے گا, بیوہ ہو گئی, اولاد ہے, مرد بچہ ہے بالغ تو وہ بچہ اس کی طرف سے کرے گا.
یعنی عورتوں کو اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی بلکہ مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ اس کے گھر میں جو صاحب کمائی ہے، صاحب اختیار ہے، اس گھر کا مالک ہے، وہ اپنے گھر میں رہنے والے ہر فرد کے حساب سے 3.5 کلو 3 سے 3.5 کلو اناج جو وہ کھاتے ہیں اپنے گھر میں، چاول زیادہ کھاتے ہیں تو چاول، گیہوں زیادہ کھاتے ہیں تو گیہوں، یہ جو بھی آپ کھاتے ہیں یہ لے کر ان غریبوں کو ڈھونڈ کر بانٹیں گے جن کے گھر میں اناج بھی نہیں ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اس کا حکم صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 سے لے کر 1512 تک آیا۔ تو دیکھیے اب خیرات کے مسئلے میں ہم 2 بنیادی چیزیں معلوم کر لیے۔ ایک ہے صدقہ، صدقہ کسی بھی چیز کا دے سکتے ہیں، صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں، صدقہ آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، مسلم کو دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ الفطر صرف مسلمان کے لیے ہے۔ کب؟ رمضان کے مہینے کے آخری افطار کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کے پہلے تک صاحب اختیار، صاحب مالک شخص کو چاہیے کہ وہ ضرورت مند مستحق کو ڈھونڈ کر اناج لے جا کر پہنچائے۔ کتنا پہنچائے؟ ایک فرد کے حساب سے 3 سے 3.5 کلو کا اناج، جتنے افراد ہیں ان کو کیلکولیٹ کر لے گا اور لے کر جا کر پہنچائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے گھر میں مان لیجئے کہ 3 لوگ رہتے ہیں تو 3 لوگ کے حساب سے کیا ہو گیا؟ وہ کتنا لے جائے گا؟ اگر وہ 3 کلو کے حساب سے لے جا رہا ہے تو 9 کلو لے جائے گا، اگر وہ 3.5 کلو کے حساب سے لے جا رہا ہے تو 10 کلو اور اس کے اوپر پھر آدھا کلو یعنی 10 کلو 500 گرام لے جائے گا اور زکوٰۃ الفطر میں بانٹے گا۔ ٹائم بتا دیا گیا، چیزیں بتا دی گئیں، اور کن کو بانٹنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا، کون بانٹے گا یہ بھی بتا دیا گیا۔ اس میں کسی مسلمان کی مرضی نہیں چلے گی، وہ اناج کے بجائے میں پیسے دے دوں گا، میں کپڑے دے دوں گا، بالکل نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح فجر کی نماز یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کبھی ظہر میں پڑھ لوں گا، کبھی عصر میں پڑھ لوں گا، آپ کی مرضی نہیں چل سکتی جناب، آپ کو اللہ کے نبی کی مرضی چلنے دینا ہوگا، میرے نبی کا اور آپ کے نبی کا حکم چلنا دینا ہوگا۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، آپ کے رب کی قسم ہے میرے نبی یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے، اور جو بھی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس فیصلے سے دل کا اطمینان ظاہر کریں، زبردستی کو نہیں ماننا ہے ورنہ ایمان والے ہی نہیں ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ تو لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اسی کی اطاعت ہو، یہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ اب آئیے زکوٰۃ جو عمومی طور پہ ہمارے ذہنوں میں چلتا ہے، سونا چاندی ان تمام چیزوں کے بارے میں چلتا ہے، تو ذہن میں آپ اچھا بٹھا لیجئے کہ جو زکوٰۃ کے لیے آپ کو نکالنا ہے اس کے پھر سے 2 بنیادی جو قسمیں ہیں۔ ایک علماء نے کہا ہے کہ ظاہری سامان کا زکوٰۃ ہے، ایک باطنی سامان کا زکوٰۃ ہے۔ ظاہری سامان کا زکوٰۃ یہ کون سا زکوٰۃ ہے؟ تو تاریخی اعتبار سے جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت خلفائے راشدین یا سیرت اسلام پڑھتے ہیں یا پوری تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جو زکوٰۃ اصول کرتے تھے وہ ظاہری چیزوں کے لیے زکوٰۃ اصول کرتے تھے، باطنی چیزوں کے لیے وہ اصول نہیں کرتے تھے۔ اس میں ایک اور خاص بات، ظاہری چیزوں کی زکوٰۃ اصول کرنا، حاصل کرنا، یہ وقت کے مسلمان حاکم پر لازم ہے کہ وہ جا کر اصول کر کے لائے گا، نہیں دیں گے تو قتال کرے گا اس کے ساتھ، جیسے اللہ کے دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کافر، اگر تمہارا دشمن، اسلام کا دشمن تم سے اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے لڑنے پر اتر آئے، قتل کرنے پر اتر آئے تو تم بھی ان سے لڑو اور انہیں خوب قتل کرو اور ان سے خوب جنگ کرو۔ کب تک کرو؟ اور اس وقت تک کرتے رہنا جب تک کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہ لا لیں، جب تک کہ نمازیں قائم نہ کر دیں، جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہ کر دیں۔ ہوا یہ کہ جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1399 اور 1400 1399 and 1400 میں وہ مشہور واقعہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ہیں جن میں کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں اور دوسرے کہتے ہیں ہم دیں گے لیکن ہمارے حاکم امیر المومنین کو نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہے
میں ان سے خطال کر کے اصول کر کے لاؤں گا. اور پوری سیرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زکوٰۃ کا حکم 2 ہجری میں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ پہنچ گئے 2 سال گزر گئے تو زکوٰۃ کا ان کو حکم اللہ کی طرف سے فرض کے طور پر آیا. کتنے مقامات پر زکوٰۃ کا حکم آیا ہے قرآن میں؟ تو آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55. ان تمام مقامات پر اللہ نے نماز کے ساتھ جڑا کر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ابو بکر صدیق کا جو فیصلہ تھا کہ میں قتال کروں گا، انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق آتا ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1708، اس حدیث کے مطابق آتا ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. لہذا چونکہ قرآن میں اتنے تمام مقامات پر نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ آئے ہیں، تو جو مسلمان زکوٰۃ کا انکار کرے گا یا حاکم وقت کو نہیں دے گا، ہم قتال کر کے اس سے وصول کر کے لائیں گے، بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہم سب جانتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، قرآن کی تفسیر، اسلام کا پیغام اللہ کے نبی کے بعد ان سے بہتر اس امت میں سمجھنے والا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے قتال کا حکم دے دیا. اللہ نے جس آیت سے میں نے شروعات کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 110 میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازیں قائم کرو. کتنی نمازیں؟ 5 نماز. آیت نمبر 130 کے مطابق ہم کو 5 نمازیں باجماعت فرض ہیں، اس کے اوقات بتا دیے گئے ہیں. نمازیں قائم کرو بولے اللہ تعالیٰ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں کیا کہا؟ زکوٰۃ ادا کرو. پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم جو کچھ بھی اپنے آگے اچھائی کا بھیجو گے، اچھے کام کا، اچھی کمائی کا جو تم نے کمایا ہے اپنے اعمال کی، جو کچھ بھی تم اللہ کے پاس آگے بھیج دو گے مرنے سے پہلے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم کو وہ اللہ کے پاس بڑی حفاظت کے ساتھ مل جائے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے تم کو دیکھ رہے ہیں ہر عمل جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا واضح طور پر نماز کے ساتھ جوڑ کر دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میں زکوٰۃ کے لیے قتال کر کے وصول کروں گا. یہ کون سی زکوٰۃ تھی؟ کیا سونے چاندی والی زکوٰۃ تھی؟ مال والی زکوٰۃ تھی؟ تو نہیں. تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور خلفائے راشدین جو زکوٰۃ اصول کیا کرتے تھے، یا وہ زکوٰۃ جو کہا گیا ہے کہ تم اپنے حاکم کو ہی دو گے، وہ کن چیزوں کی زکوٰۃ ہے؟ بنیادی طور پہ وہ 2 چیزوں کی زکوٰۃ ہے. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو کہتے ہیں ظاہری سامان والی زکوٰۃ. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں آ گئے 5 قسم کے غذائی اشیاء، اور اس کے اندر آ گئے جانور یا چوپائے جو ہمارے استعمال میں رہتے ہیں. یہ 5 قسم کے جو غذائی اشیاء ہیں، ان کا ذکر وہی صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1503 سے لے کر جب آپ 1512 تک پڑھتے ہیں، 513 تک پڑھتے ہیں، تو اس میں پورا ذکر آیا ہے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ وہ ہیں 5 چیزیں: گیہوں، جو، جواری، انگور اور کھجور. اگر کسی کھیتی باڑی کرنے والے کے پاس یہ 5 چیزیں، ان میں کی کوئی ایک چیز یا 2 چیزیں، یہ 5 میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس جمع ہو جائے. کون سی 5 چیزیں؟ گیہوں، انگور، کھجور، جواری اور جو. یہ 5 چیزیں اگر اس کے پاس جمع ہو جائیں، کتنے وقت تک جمع ہو جائے؟ 1 خمری سال تک جمع ہو جائے. خمری سال کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلم کیلنڈر ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی والا، محرم سے لے کے ذی الحجہ آخری مہینہ ہوتا ہے. کسی کے پاس یہ پورے 12 مہینے یہ جمع رہے، جس میں سے وہ استعمال نہ کیا ہو، اس کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کتنا جمع رہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس ان میں سے کوئی بھی سامان، یا یہ پورے سامان، جس کے پاس 60 ساعہ 5 وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ میں آیا 5 وقت. ایک وقت کتنے کا ہوتا ہے؟ 60 ساعہ کا ہوتا ہے. 1 ساعہ کا وزن میں نے اس کے پہلے زکوٰۃ الفطر میں کیا کہا؟ لگ بھگ 3 kg کے برابر ہوتا ہے. اگر 3 kg کے برابر 1 ساعہ ہوتا ہے تو 60 ساعہ ہو گئے 180 kg کے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے پاس 5 وقت ہو، ایک وقت میں 5 ساعہ یعنی ایک وقت میں 180 کلو. اور اگر کسی کے پاس
5 سا ہے, 180 انٹو 5 کریں گے, 180 انٹو 5 900 kg. اگر کسی کے پاس 900 کلو گرام آج کے دور میں گیہوں, جواری, جو, انگور یا کھجور 1 سال تک جمے رکھے ہوئے ہیں, جو اس نے ہاتھ نہیں لگائے, استعمال نہیں کیا, کچھ بھی خرچہ نہیں کیا, تو ان کے اوپر یہ 900 کلو کے جو سامان ہے اس میں سے 180 کلو اسے بانٹنا پڑے گا. کس کو بانٹنا پڑے گا؟ وقت کے وہ حاکم کو دے دے گا, وقت کا حاکم اس سے وصول کر کے لے جائے گا. ایسے ہی جانوروں میں آپ جب صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1454 پڑھتے ہیں, 1454 پڑھتے ہیں, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل بہت لمبی حدیث آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی جو زکات ہے اس کے اوپر ذکر کرتے ہوئے فرمایا, جس کے پاس 5 اونٹ 1 سال سے رکھے ہو, ان 5 اونٹ کے بدلے میں وہ 1 بکری زکات میں دے گا. 5 سے لے کر 20 اونٹ تک 5 کا حساب چلے گا, یعنی 5 اونٹ کو 1 بکری, 10 اونٹ کے لیے 2 بکری, 15 اونٹ کے لیے 3 بکری, 20 اونٹ کے لیے 4 بکری. جس کے پاس پھر 20 سے لے کر 45 کے درمیان کی تعداد میں اونٹ ہو 1 سال تک, تو اس کو 1 سال کی اونٹنی زکات میں دینا پڑے گا. اور اس طریقے سے اونٹ کے لیے, گائے کے لیے, بکریوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث تعداد بتا لیتے ہوئے آئی ہے, بشرطے کہ وہ لوگوں کے پاس 1 سال سے ہو. یہ زکات وہ کس کو دے گا؟ حاکم کو دے گا. اس سے اصول کون کریں گے؟ حاکم اصول کریں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکات اصول کر کے لائی جاتی تھی, یا ابو بکر صدیق نے جس کے بارے میں کہا کہ میں خطال کر کے اصول کروں گا, وہ یہ ظاہری چیزوں کی زکات کے لیے کہا گیا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ تو عموماً شہروں میں رہنے والوں کو یا عام لوگوں کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی, لیکن معلومات میں رہنے کے لیے میں نے یہ بات بتا دی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر حاکم کو اختیار اصول کرے اور آپ کو لازم ہے ان کو ہی دے. حاکم کس کو دے گا اب یہ پورے؟ تو حاکم جس کو دے گا اس کا ذکر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں آیا کہ وہ کس کو بانٹے گا یہ. اور میں اس کے اوپر آگے تفصیل سے روشنی ڈالوں گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو آپ کو انفرادی طور پر بھی زکات دینا ہے. یہ زکات کس کو دینا ہے؟ تو اب آئیے, یہ پہلے کلیئر ہو گیا. ایک ہے صدقہ, پھر سے دوہرا دوں, صدقہ آپ سال کے پورے 12 مہینے روز 24 گھنٹوں میں جب چاہیں کر سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں, کتنا بھی دیں, کس کو بھی دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے, خیرات پر ابھارا ہے, کہا ہے کہ آدھے کھجور سے بھی بچا سکتے ہو جہنم کی آگ سے تو بچا لو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1410 میں کہا کہ آدھا کھجور دے کر بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو, خیرات میں دے کر بچا لو. اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات آئی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 میں حکم دیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ نے جو اچھی چیزیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ. اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 51 میں فرمایا اے میرے رسولو, جو اللہ نے اچھی چیزیں دی ہیں زمین پر سے اس میں سے کھاؤ. تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ 2 آیتوں کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف حلال کمائے اور حلال کھائے, کیونکہ اگر وہ کمائے گا حرام تو کھائے گا بھی حرام. اور اللہ نے جب طیبات کہا, طیب کیا ہوگا؟ وہی جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو, اور اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. لہذا صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2059, اس حدیث میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اہم ہم کو بات بتائی ہے. کیا بتایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حرام کمائی کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1403 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی خیرات اور زکات نکالتے ہو تو اللہ اس میں سے صرف تمہارے حلال کمائی کے حصے کا اجر دینے والے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1442 میں فرمایا, کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ہر دن آسمان سے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں زمین پر. 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور اس میں کا ایک فرشتہ صبح سے شام تک یہ دعا کرتے کھڑا ہوتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین, آپ کے راستے میں جو بھی اس کے مال میں سے یا اس کے پاس سے جو چیزیں اس کو دی ہے آپ نے خرچ کرے گا تو اے اللہ آپ بھی اس کے اوپر خوب خرچ کر دیجئے. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ, جس نے اپنے ہاتھ باندھ کر رکھ لیے
خرچہ کرنے سے کنجوسی دکھائی، آپ اس کے مال کو تباہ کر دیجئے اور اس کو تباہ کر دیجئے۔ خیرات پر اتنا ابھارا گیا ہے۔ جب آپ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی صفت آیت نمبر 3 میں بتائی گئی، 3 صفات بتائے گئے متقین کے۔ ایک، غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ غائب کیا کیا چیزیں ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 2، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں وہ 6 چیزیں جو ایمان کے اراکین ہیں ہمارے، وہ غائب کی چیزیں جس پر ایمان لانا ہے، ان میں ذکر آیا ہے۔ دوسری صفت اللہ نے متقی کی کیا بتائی؟ کہا کہ یہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں پابندی سے۔ تیسری چیز کیا بتائی؟ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچہ کرتے ہیں غریبوں کے راستے میں۔ تو اس سے پتا کیا چلا کہ اللہ نے متقی کی صفت بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچہ کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 77 میں کہا، احسن، اچھائی کرو، کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم سب پر اچھائی کی ہے۔ تو اللہ ابھارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2346 پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی اور کہا کہ بہت گرم موسم میں، بہت ہی گرمی کے دن، یہ شخص بڑی دھوپ میں بہت دور کا سفر کرتے ہوئے، گرد و غبار میں اور بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں، اس حال میں ریگستان کے بیچ میں کھڑا ہے سفر کرنے کے بعد، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، یا ربی اے میرے رب، یا ربی اے میرے رب۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھلا اللہ اسے کیوں جواب دیں گے؟ اللہ اسے جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے جو کمایا وہ حلال سے نہیں کمایا، اس نے جو کپڑا پہنا وہ حلال پیسوں کا نہیں تھا، یہ جس غذا کو کھاتا ہے وہ حلال پیسے کی خریدی بھی نہیں ہے، اور جس سے اپنی خود کی پوری زندگی گزار رہا ہے پیسوں کے خرچے سے، وہ حلال کے پیسے نہیں ہیں۔ کیا بتا دیا گیا کہ اگر طیبات میں سے نہیں رہیں گے، حلال میں سے نہیں رہیں گے تو نہ وہ زکوٰۃ قبول ہوگی نہ وہ مال قبول ہوگا۔ تو مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ حرام کمائی کمائے، حرام سے بچے۔ اور خاص طور پر آپ جب سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک پڑھتے ہیں تو ان 14 آیتوں میں جب اللہ نے خوب خیرات پر ابھار دیا، خوب ذکر کیا خیرات کرنے کا، تو آپ جانتے ہیں آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 279، ان پوری آیتوں میں اللہ نے سود کے معاملے پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے لے کر 279 تک کہ سود حرام ہے، یہ حرام کمائی ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بات کے بعد کہ ہم نے ان کو حکم دے دیا ہے کہ سود حرام ہے، کوئی بھی شخص اگر سود کے قریب جائے گا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274، ایک پیسے سود کے بدلے میں جو مسلمان ایک پیسے سود کا معاملہ کرے گا وہ گویا اپنی سگی اماں سے زنا کر رہا ہے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے خطرناک بات ہے اللہ اور نبی سے جنگ کرنا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنی آسانی سے لوگ سود کے معاملات کرتے ہیں۔ کیا یہ زیبا دیتا ہے مسلمان کو؟ ہرگز نہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39 میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 میں اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سود کے معاملے کرنے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے، میں ضرور ان کو نقصان میں ڈال کر چھوڑوں گا، اور زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں خوب کامیابی عطا کروں گا۔ یہ لفظ زکوٰۃ عربی لفظ زا، کاف اور وو سے بنا ہے۔ اس کے بنیادی 2 معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے کوئی چیز کا بڑھنا، یعنی تعداد میں بڑھ جانا، اور دوسرا اس کا معنی ہے صاف صفائی ہونا، خالص ہو جانا، غلاظت دور ہو جانا۔ یہ دونوں بھی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو جس مقصد سے زکوٰۃ دینے اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ پاک و صاف ہو جائیں۔ دوسرا، آپ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں گے تو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ایک حدیث پاک میں بتائی، اپنے ہاتھوں کو خرچے سے مت روکو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اپنے ہاتھ خرچے سے روک لیے تو اللہ تم پر برکتیں روک دیں گے، برکت رک جائے گی تمہارے اوپر۔ لہٰذا اب
अब ये पूरी बातें बताने के बाद आइए ज़कात फर्दन फर्दन किस पर फर्ज है, वो निकालना उसको जरूरी है लेकिन हाकिम को देना जरूरी नहीं है। वो ज़कात जो उसको निकालना है वो हाकिम आकर वसूल नहीं करेगा, उसको खुद निकालना है। वो है ऐसा हर मर्द और ऐसी हर औरत जिसके पास 1 साल तक, कौन से 1 साल तक, जनवरी फरवरी वाले नहीं, मुहर्रम सफर वाले, 1 साल तक जिसके पास 85 ग्राम सोना रखा हुआ था या कितनी चांदी, लगभग 595 ग्राम चांदी रखी हुई थी, या इनको खरीदने के बराबर का पैसा रखा हुआ था, वो ऐसा शख्स, वो ऐसा मर्द, वो ऐसी औरत जिसकी मिल्कियत में, जिसका खुद का माल, उसके इख्तियार में इतना सोना या इतनी चांदी या फिर इतना पैसा उसके बैंक में रखा हुआ था, तो वो इसका 2.5% ज़कात में निकालेंगे। ये 2.5% हम कहां से लाए? ये 2.5% इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1790 में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 40 दिनार के लिए 1 दिनार और हर 20 दिनार के लिए आधा दिनार। तो 100 में 40 2 मरतबा आता, 40 प्लस 40, 40 में 40 जमा करें 80, तो 40 के हिसाब से हर 40 को 1 दिनार, तो ये हो गए 2 दिनार 80 के, और 20 के लिए कहा आधा दिनार, ये हो गया 2.5 दिनार। 2.5% आपको निकालना है। 85 ग्राम सोने का कहां से लाए, चांदी का कहां से लाए 595 ग्राम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो वजन नापा जाता था वो किलोग्राम या ग्राम में नहीं नापा जाता था, बल्कि रतल, राता लाम, रतल और रितल दोनों भी कहते हैं, इसमें नापा जाता था। उलेमा ने जब उसको पलटकर आज के दौर के ग्राम्स के हिसाब से कैलकुलेट किया, हिसाब किया, तो वो 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी के बराबर आया। तो लिहाजा अगर किसी भी मुसलमान मर्द और औरत के पास इतना जमा है तो उनको देना ही देना है, वो औरत को भी देना है। कई हमारी मुसलमान बहनों को गलतफहमी है कि अगर उनके पास सोना है तो उनके सोने की ज़कात उनका बाप, उनका भाई या शौहर देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, आपको ही देना है। इसकी दलील सही बुखारी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1462। अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक बहुत अजीम सहाबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे बाद अगर कुरान किसी से सीखना है तो मेरे अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से सीखो। ये उन 4 सहाबा में से एक है जिसका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर कहा कि मेरे बाद कुरान इनसे सीखो। इनकी अहलिया ज़कात निकालना चाहती थी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद घर में थे, कहा कि तुमको अपने शौहर से ज्यादा गरीब कोई दिखता है तो तुम्हारी ज़कात मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, मैं आपको कैसे दे सकती हूं, आप तो मेरे शौहर है। कहा कि ठीक है, ये मसला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर सवाल कर लो, अल्लाह के नबी से जवाब ले लो इसका। आप दौड़ती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और कहा, या रसूलल्लाह, मेरे शौहर अब्दुल्ला इब्ने मसूद बड़ा अजीब जो है मामला पेश कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो ज़कात निकालना है मेरे सोने की उनको दे दूं। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर तुम उनको देती हो तो तुम 2 अजर कमाओगी। एक, ज़कात जो फर्ज तुम पर है उसको देने का, दूसरा अजर अपने शौहर की मदद करने का। माशाअल्लाह। तो औरत के लिए क्या है, यह गलतफहमी से बाहर आए कि उसके सोने की ज़कात उसका शौहर, बाप या भाई निकालना है, वो निकाल देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ने यह रखा क्यों? अल्लाह चाहते हैं कि मैं जो नेमत जिसको दिया, मेरे हुक्म के आने के बाद वो उसकी मोहब्बत में ना रहे, मेरे हुक्म से मोहब्बत करे, मुझसे मोहब्बत करे और मेरे खातिर निकाल दे, तो फिर मैं उसको बढ़ाकर दूंगा। उसके बाद यह वादा है। बढ़ाकर देने का वादा क्या है? अगर यहां पे आपने आज निकाल दिया और अगले साल ज़कात नहीं दे सके तो यह नहीं कहना कि देखो थासो भी चले गए, अल्लाह ताला तो बढ़ा के देते। बोले आखिरत, आखिरत का माना आपको वहां पे इसका बहुत बड़ा अजर है। और याद रख लें, सही बुखारी जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 6973, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके माल को एक इंतहाई खतरनाक जहरीला सांप बनाकर लाएंगे और वो उनको डसता जाएगा और कहता जाएगा, मैं तेरा वही माल हूं जिससे तूने मोहब्बत की और अपने पास दबा दबा कर रखा, आज मुझे अल्लाह ने तुझे डसने का हुक्म दिया है। तो ये माल डसेगा आपको। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान नाजिल हो रही थी तो अल्लाह ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 35 में कहा कि जो लोग अपना सोना जमा कर रखते हैं और उसके लिए जो हुक्म आया उसका हक अदा नहीं करते, उसकी ज़कात और सदका अदा नहीं करते,
تو یہ لوگوں کا جو مال ہے ہم اس کو پگھلا پگھلا کر ان کو اس کے چرکے قیامت کے دن جہنم میں دیں گے. تو اللہ اس سے حفاظت کرے. اب مسئلہ جیسے میں نے بتایا کہ زکات کس پر فرض ہو گئی؟ کوئی بھی مرد یا کوئی بھی عورت جس کے پاس 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی یا اس کے برابر کا مال بینک میں گھر میں کہیں بھی رکھا ہوا تھا تو ان پر زکات فرض ہو گئی. ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں ساتھ میں, کسی کے پاس مان لیجئے 45 گرام سونا ہے اور بینک میں پیسہ کتنا رکھا ہوا ہے؟ 40 گرام سونا خریدنے کے برابر کا رکھا ہوا ہے. یعنی سونا صرف 45 گرام ہے, 85 گرام نہیں ہے. بینک میں کتنا ہے؟ 40 گرام سونا خریدنے اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے. اب ان کے اوپر 2.5% زکات فرض ہو گئی, ان کو نکالنا ہی نکالنا ہے. 85 گرام سونے کا مطلب یعنی اتنا ہی سونا ہو یا اتنی مقدار میں پیسہ ہو. سونا تھوڑا کم ہے لیکن پیسہ اتنی مقدار کا ہے کہ اگر چاہے تو اتنا سونا خرید سکتے, تو اب نکالنا 2.5% کمپلسری ہو گیا. یعنی ہر 100 روپے کو 2.5 روپے نکالنا کمپلسری ہو گیا. یہ اعتبار سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں, یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ وہ جو ہمارا حاکم, جو مسلمان حاکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکات کی وصولی کی, جس میں جانور وصول کیے گئے, وہ 5 اناجوں میں سے ایک اناج وصول کیا گیا, پورے 5 اناج وصول کر کے لائے گئے. تو ان کی جو زکات دینے کا تھا کس کو دیں گے؟ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتایا گیا. آپ انفرادی طور پر کس کو دیں گے؟ کیونکہ آپ سے حاکم وصول نہیں کر رہا اور آپ کو حاکم کو دینا ضروری نہیں ہے. یہ آپ کی زکات باطنی چیز ہے. اس کو باطن کیوں بولا گیا؟ باطن اس لیے بولا گیا, وہ ظاہری چیزیں ہیں, وہ تو سب کو دکھ کے آ رہی ہیں. آپ کا بینک اکاؤنٹ اور آپ کا گولڈ ہر ایک کو دکھ کر نہیں آ رہا ہے, یہ باطنی ہے. تو آپ کو اختیار دیا کہ اپنے باطنی چیزوں کی زکات آپ نکالیں گے. حاکم کو دینا ضروری نہیں ہے, حاکم آپ سے لینا ضروری نہیں ہے. آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ آپ بھی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے ضمن میں اللہ نے 8 قسم کے لوگ بتائے. کتنے؟ جملہ 8 قسم کے لوگ, 8 قسم کے لوگ اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے لوگ بتائے. ان میں سے آپ کسی کو بھی زکات دے سکتے ہیں. آپ کسی ایک کو دے سکتے ہیں یا زکات بانٹ کر یہ پورے 8 کو دے سکتے ہیں, یا زکات بانٹ کر ان میں سے کسی 2-3 کو دے سکتے ہیں, آپ کا اختیار ہے. لیکن حاکم بھی دے گا تو انہی میں سے کسی کو زکات دے سکتا ہے جو وصول کر کے لایا مال. آپ بھی اپنے مال کی نکالیں گے تو صرف ان میں سے کسی کو دے سکتے ہیں یا ان پوروں کو دے سکتے ہیں. 8 قسم کے لوگ. یہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے ضمن میں پہلی قسم کس کی بتائی گئی؟ فقیر, مانگنے والا, مسکین, جو اتنا محتاج ہو کہ اس کے ضروریات زندگی پورے کرنے کے اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو. تیسرا, جو شخص آپ کے لیے زکات جمع کر کے لایا اس کو آپ زکات کے مال میں سے دے سکتے ہیں. یعنی زکات جمع کر کے لانے والا بھی اس بات کا مستحق ہے قرآن کے حساب سے کہ اس کو زکات دی جا سکتی ہے زکات میں سے ہی. چوتھا, ایسے غیر مسلمان جس کی تھوڑی مالی مدد کر دی جائے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. پانچواں, ایسے غلام مسلمان کہ ان کی آزادی کے لیے, ان کی گردن چھڑانے کے لیے. آج کے دور میں غلام مسلمان مرد عورتیں باقی نہیں ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی معصوم مسلمان بچوں کو پولیس اٹھا لے جائے, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, اور اس کے لیے آپ کو ان کو چھڑانا پڑے, ان کی بیل, ان کی ضمانت کرانا پڑے, ان کے وکیل کی یہ فیس دینا پڑے, تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں معصوم بچوں کو چھڑانے کے لیے. اس کے ساتھ چھٹا کون ہے اس کے اندر؟ چھٹا ہے اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا ایسا ہے یا بہن ایسی ہے جو قرضے میں ہے تو آپ اپنے زکات کے پیسے سے ان کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. یہ کرتے وقت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی امیر مسلمان قرضہ لیا تو اس کے ادا مت کرو, کوئی غریب مسلمان کا قرضہ ہے تو ہی ادا کرو, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ایک, مان لیجئے وپرو کے جو عظیم پریم جی ہے جنہوں نے ابھی ہزاروں کروڑ کی دولت انہوں نے دان میں ہندوستانی حکومت کو دی ہے, وہ ایک مسلمان ہے ماشاءاللہ. اگر عظیم پریم جی اتنے کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود پتا چلے کہ کہیں ادھار ہے ان کا, آپ ان کے اس ادھار کو اپنے زکات کے پیسوں سے چکا سکتے ہیں. اللہ نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی قید نہیں لگائی کہ امیر اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کا قرضہ مت دو, اس کو اپنے گھر کے چیزاں, اس کی کار, اس کی مرسیڈیز BMW اس کو بیچ کے دے لو, بولو آپ مت دو. ایسا نہیں ہے. آپ کو زکات دینا کس کو ہے؟ تو اس میں یہ کیٹیگری بھی بتائی گئی کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی یا بہن
کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو تو آپ اس کا قرضہ آپ کی زکات کے پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں. کس نے بتایا؟ اس رب نے بتایا جس رب نے زکات کا حکم دیا. اللہ نے کس کے بارے میں بتایا؟ ہمارے ہندوستان میں غلط فہمی ہے بہت بڑی. لوگ سمجھتے ہیں زکات صرف غریبوں کو دینا چاہیے. نہیں، غریبوں کو دینا اچھی بات ہے بھائی، دیجیے برابر، بہت اچھی چیز ہے. صرف غریبوں کے لیے زکات ہے ایسا بالکل نہیں ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے لوگ بتائے گئے. فقیر، بالکل محتاج، بالکل ضرورت مند، وہ جو زکات جمع کر کے لائے آپ کے لیے. ایسے غیر مسلمان کہ اگر ان کی تھوڑی سی مدد کر دی جائے، جس کے دل میں اسلام پہلے سے داخل ہو گیا، کچھ مجبوری ہے، ان کی مدد کر دی جائے، وہ اسلام قبول کر لیں گے. ایسے غیر مسلمان. 5واں، غلام کو آزاد کرانا. آج کے دور میں معصوم بچوں کی ضمانت کرانا اور ان کے وکیل کا خرچہ اٹھانا. 6، وہ مسلمان جو قرض میں ہے آپ اس کا قرض ادا کر دیں. 7واں، فی سبیل اللہ، جو بھی مسلمان مرد یا عورت اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، میدان جنگ میں کرتے ہیں یا دعوت کے میدان میں کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں یا دعوت سینٹرز ڈال کے کرتے ہیں. دعوت سینٹرز کروڑوں کے ہیں، اربوں کے ہیں. اس کی کوئی بات قرآن میں نہیں آئی کہ دعوت سینٹر بڑا ہے تو اس کو زکات کا پیسہ نہ دو، بلکہ اس پر تو تفصیل سے سعودی کے علماء کا لجنہ، جس میں 40 کے برابر علماء بیٹھے ہوتے ہیں، اور شیخ جبرین حفظہ اللہ جو ایک سعودی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے فتوے میں جو فتویٰ اسلام کیو اے پہ، جس کا نمبر ہے 1,10,137 اور 4,917، اس فتوے میں بڑے تفصیل سے فی سبیل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی زکات دعوت کا کام کرنے والے کسی بھی فرد کو، کسی بھی قرآن کی تعلیم دینے والے فرد کو، کسی بھی ادارے کو جہاں سے قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے، کسی بھی ایسی جگہ جس کے ذریعے سے غیر مسلمان جو اسلام پر الزامات لگاتے ہیں، مسلمانوں پر الزامات لگاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر غلط سلط باتیں کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، توحید کے خلاف گندگی پھیلاتے ہیں، تو ان کی دفاع میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو ادارے لگے ہوئے ہیں، دعویٰ سینٹرز لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنی زکات دے سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر وہ سینٹرز کو زکات مل جائے تو وہ اس زکات کے پیسے سے اپنے کار کے ڈرائیور کی تنخواہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی علماء دین نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے پاس کار ہے تو بیچ کر تم اپنا دعویٰ سینٹر چلاؤ، لیکن یاد رکھیں کہ انفرادی طور پر جب آپ ان میں سے کسی کو زکات دے رہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر تنقید کرے. جو اس کے اوپر تنقید کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرے اور یاد رکھے کہ تو اپنی جہالت، اپنے غلط علم کی وجہ سے اللہ کی کتاب کے حکم کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کر رہا ہے. اس سے بچ اللہ کے بندے، اس سے پہلا کہ تجھ کو اللہ کی پکڑ آئے اپنے غلط علم سے اور جہالت کی وجہ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں کیا حکم دیا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا کہ تم لوگ زکات 8 لوگوں میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہو. 1 فقیر، دوسرا محتاج، تیسرا زکات جمع کر کے لانے والا، چوتھا ایسے غیر مسلم جو بالکل اسلام سے مکمل متاثر ہیں لیکن کچھ مدد اللہ کی مل جائے تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، ان کے لیے. 5واں کسی کو آزاد کرانے کے لیے غلامی سے یا اس کی ضمانت اور اس کے وکیل کے خرچے کے لیے. 6 کسی مسلمان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے. 7واں جو اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، بھلے ہی میدان جہاد قتال میں کر رہے ہیں یا میدان دعوت میں کر رہے ہیں، انفرادی طور پر کر رہے ہیں یا ادارہ ڈال کر رہے ہیں، یہ ہو گئے 7ویں. 8ویں مسافر کے لیے. ان 8 لوگوں کو آپ اپنی زکات نکال کر دے سکتے ہیں. زکات کس پر فرض ہے؟ وہ مرد یا عورت جس کے پاس 85 گرام سونا یا 500 یا 595 گرام چاندی یا ان کو خریدنے کے برابر کا پیسہ جمع ہو گیا ہو. یہ کب تک رہنا چاہیے اس کے پاس؟ 1 سال تک بغیر استعمال کے رہنا چاہیے، تب جا کر یہ زکات نکالے گا. اس کے علاوہ کئی مسائل کاروبار وغیرہ کے متعلق آتی ہیں، جو گھروں میں آپ رہتے ہیں کیا اس کی زکات ہے؟ تو پوری طریقے سے قرآن و حدیث کو پڑھنے پر پتا چلتا ہے وہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اس پر کوئی زکات نہیں ہے. میرے 10 گھر ہیں، اگر میں ایک گھر میں رہتا ہوں باقی کے گھر میں کرایہ پر دیا ہوا ہوں یا خالی پڑے ہیں تو ان پر کوئی زکات نہیں ہے. کب تک زکات نہیں ہے؟ جب تک کہ ان گھروں سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو. وہ فائدہ کتنا ہو؟ اتنا ہو کہ میں خرچ کرنے کے بعد جو بچ رہا میرے پاس وہ اتنا بچ رہا کہ میں اس کو 1 سال تک جب جمع کر لے رہا ہوں تو اس کی قیمت کتنی نکل گئی؟ 85 گرام کے اوپر آ جا رہی. تو اب اس صورت میں میرے پہ زکات فرض ہو گئی. کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یاد رکھیں
کہ جب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے منافع کے بعد جو منافع میں سے آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی کا خرچہ کر لیا اس پر نہیں ہے، جو بچا کر سیونگز میں رکھے اس کے اوپر ہے آپ کے لیے. خاص طور پہ جو میرے بھائی ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں ان کو ایک بات بتاتا ہوں. کئی آج کل ڈیولپمنٹ میں سائٹس لیتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی زمین لیتے ہیں. معاہدہ ایک مسلمان جب کر رہا ہے تو اس معاہدے میں وہ زکات کا بھی ذکر لائے. آپ پر فرض ہے یہ لانا. آپ کیسے مسلمان تاجر ہے جس کے ذہن میں زکات کا یہ خیال نہ آیا ابھی تک؟ زکات کا ذکر لا کر رجسٹر کریے کہ جب آپ مثال کے طور پہ ایک پراپرٹی میں 60% اور 40%، 60% اونر کو جائے گا زمین کے، 40% آپ کو ملے گا. آپ نے کنسٹرکشن کا ٹائم 2 سال بتایا، 2 سال مکمل ہو گئے. جب آپ نے اس کو بیچا، بیچنے کے بعد آپ کو جو 40% کے حساب سے پراپرٹی کی ویلیو مل گئی، وہ ویلیو جب آپ کے پاس آ گئی اور 2 سال تک آپ نے جب حساب کیا تو لگا کہ ایک پراپرٹی کی ویلیو تو اتنی آئی ہے جو نصاب کے 25 گرام سونا خریدنے کے اوپر نکل گئی تھی. تو 2 سال کے بعد آپ 2.5% کے حساب سے جتنا پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا اس میں سے 2.5% کے حساب سے 2 سال کی زکات ادا کریں گے. ایسا ہی فقہا کا اور علماء کا ماننا ہے. واللہ عالم. احتیاط بہتر ہے علاج سے. قیامت سے پہلے یہ کر لیجئے، اللہ کے جہنم کی آگ سے بچ جائیے. کاروبار میں اور برکت اٹھائیے، فائدہ ہی فائدہ اٹھائیے. اس بات کا خیال رکھیں. موبائلز کا بزنس کرنے والے یاد رکھیں، جو دکان پر آپ نے خرچہ کیا جس کے بعد آپ وہاں پہ سامان سیٹ کرتے ہیں، زکات جب آپ نکالیں گے منافع میں، وہ جو سیٹ اپ کا کیلکولیشن ہے وہ بھی ایڈ کریں گے اس کے اندر. میں نے 5 لاکھ روپے ایک دکان کو سجانے لگائے، اس میں 1 کروڑ کا سامان جمع کر دیا. تو جب میں نکالوں گا زکات تو 1 کروڑ کا سامان بیچنے کے بعد جتنا مجھے منافع میں پیسہ آیا جو نصاب لیول پہ چلے گیا، 25 گرام سونے کے لیول پہ چلے گیا، تو اس میں اس 5 لاکھ کو بھی ایڈ کروں گا اور اس کے بعد اس کا 2.5% کیلکولیٹ کروں گا. یہی علماء کا اور فقہا کا ماننا ہے. واللہ عالم. پھر یہ تمام باتیں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے بتا دی. یاد رکھیں کہ اس 8 کے علاوہ حاکم کسی نوے کو زکات نہیں دے سکتا. آپ کسی 9th کیٹیگری کو زکات نہیں دے سکتے. کسی بچے کی اسکول کی فیس، انہوں 10th کو فیس بھرنا چاہ رہے تھے، بچے کو پڑھانے پیسے نہیں ہے، میں زکات کے پیسے دے دی. حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کریں گے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60. صرف جتنے وہاں پہ ذکر آیا انہی کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی اور کیٹیگری کو زکات نہیں دے سکتے. اب آپ اگر تعویل نکالنے کے لیے اس کو گھما کے لا کے کہیں بھی فٹ کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. قیامت میں آپ کو اللہ کو ٹھہر کر جواب دینا ہے. ہاں، کیا اس کا مطلب یہ تھوڑی نکلا کہ ان غریب بچوں کی پڑھائی کا پیسہ نہ دیا جائے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے زکات کا پیسہ نہیں دے سکتے. خیرات کریے، پورے ایک نہیں، پورے اسکول کے بچوں کی فیس آپ اپنے ذمہ لے لیجئے. اللہ نے اس سے بالکل نہیں روکا ہے. اور زکات اور زکات الفطر کے بارے میں اجماعی طور پر علماء کا اجماع ہے کہ سیرت اور صحابہ سے دلیل نہیں ملتی کہ یہ مال غیر مسلمانوں کو دیا جاتا تھا. یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. غیر مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. یقیناً ہر ایسے مستحق غیر مسلمان کی، مجبور غیر مسلمان کی مدد کرنی چاہیے اور اس مدد کے ساتھ اس کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ مدد آپ اپنے دل کی مرضی سے نہیں کر رہے، اپنی اوقات میں ہے اس لیے نہیں کر رہے. آپ جس اللہ کو مانتے ہیں، جو اس کے بھی اللہ ہے، اس کی توفیق ہوئی، اس نے آپ کو دیا، اس کے حکم کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے نبی کے زندگی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے اس سے ہمدردی کر کے دے رہے ہیں. ورنہ ہماری تو ایسی اوقات ہرگز نہیں تھی. یہ احساس کے ساتھ غیر مسلمانوں کی مدد صدقہ میں کی جائے گی. زکات اور زکات الفطر صرف مسلمانوں کے لیے ہے. میں اپنی اس بات کو ختم کرنے سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 267 پڑھ کر اس کا مفہوم بیان کر کے ختم کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچہ کرو، من الطیبات، اچھی چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے. حلال اور پاک کیا ہوں گی؟ جس کو قرآن نے حلال اور پاک کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و پاک کہا، وہی پاک اور حلال ہوں گے. سود کا پیسہ، شراب سے کمایا ہوا پیسہ، زنا کروا کے کمایا گیا پیسہ، یہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوگی. یہ سب حرام ہے. چوری کر کے کمایا گیا، رشوت لے کر کمایا گیا، یہ کوئی حلال نہیں ہوگی. اگر یہ پیسوں سے کچھ کر بھی لیتے ہیں، اللہ کے پاس اس کا کوئی عذر نہیں ہے، اس کے سوا کہ پھر اللہ اپنے رحم سے کوئی اور معاملہ کرے. لیکن حکم کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے اس میں کوئی عذر ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جب تک کہ وہ گڑ گڑا کے توبہ نہ کر لے. اور
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو خرچہ کرو حلال طیب میں سے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچہ کرو، نکالو، خیرات کرو، من طیبات، طیبات میں سے، ما کسبتم، جو تم نے خود کمایا ہے، وہ چیزیں جو حلال تم نے کمائی ہیں اس میں سے خرچہ کرو، اور اس میں سے خرچہ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکال کے تمہیں عطا کیا ہے۔ میں اپنی بات کو اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔